मीटिंग मुनाकिद हुई। इसी तरह शुमाल हिंद के और दिल्ली के मुअक्कर उलमा की मुशावरती मीटिंग हुई। मुंबई की इस मीटिंग में फ़कीर भी हाजिर था। तो इन तमाम उलमा, मशाइख और अकाबिरीन का मुत्तफ़क़ा तौर पर जो फ़ैसला आया है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर आया हूँ। पहली चीज़ ये है कि वो गुस्ताख़ रसूल, मरदूद ज़माना, दज्जाल ज़माना नरसिंहानंद अब तक मोबाइले की न परमिशन लाया और न ही इसकी कोशिश किया, जिसका साफ मतलब ये है कि वो राह फरार इख्तियार कर चुका है और दीन इस्लाम के सामना करने की वो सकत नहीं रखता। मगर फिर भी हम अपने पुराने ऐलान पर बरकरार हैं कि जब भी वो पाखंडी परमिशन लेकर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज हम मुबाहले के लिए हाजिर रहेंगे। मगर फिल वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज का कहर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। खुसूसियत के साथ दिल्ली में और देश के अक्सर हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति है। लिहाजा उलमा और मशाइख के फैसले का अदब करते हुए और कोरोना के मर्ज की अबतर सूरत हाल को देखते हुए, मजीद ये कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे लिए सख्ती के साथ ये पाबंदी लगाना कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, इन तमाम मामलात की बुनियाद पर 30 अप्रैल को दिल्ली जाने का इरादा मुलतवी किया जाता है। मगर जब हालात लॉकडाउन और कोरोना के सही हो जाएं और उस वक्त तक भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम दुगना कुव्वत और ताकत के साथ उस खबीस के खिलाफ फिर आवाज उठाएंगे। हाँ, ये बात याद रखें, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उलमा और अवाम जो 30 अप्रैल को दिल्ली जाने के लिए बेकरार थे, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि दिल्ली के और देश के खराब हालात के पेश नज़र आप अपने घरों में रहें। और 17 रमज़ानुल मुबारक को, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यौम फतह था, आज भी यौम फतह ही होगा। आप तमामी हजरात अपने अपने घरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आज़मत और नामूस रिसालत की हिफाजत के खातिर अपने बच्चों की तरबियत फरमाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। अल्लाह ताला आप सबके जज्बों को सलामत रखे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर आपने जो जज्बा दिखाया उसको अल्लाह ताला बरकरार रखे। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जज्बे को जरूर कबूल फरमाएंगे। दूसरा ऐलान अवाम और नौजवानाने अहले सुन्नत के लिए ये है कि जिस तरह मैंने पिछले ऐलान में ये कहा था कि 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल को एहतजाजी तौर पर अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उसके मुतालिक भी अकाबिर उलमा, सरकर्दा शख्सियात का ये फैसला आया है। चूंकि हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज जिस शिद्दत से बढ़ रहा है, तकरीबन दिन में 3.5 लाख मरीजों की तादाद और इसमें भी इजाफा होता जा रहा है, लेकर आपकी बारगाह में हाजिर आया। और फिर हालात ये भी कि उसको कंट्रोल करने में हमारी हुकूमत की नाकामी पर पूरी दुनिया के अकाबिर उलमा भर में इस पर जो मजम्मत हो रही है, तो उलमा और मशाइख का ये फैसला आया है कि अभी अगर आप 30 तारीख को एहतजाजी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कोरोना और फैलाने के मामलात ये सब आपके सरों पर फोड़ ना दिया जाए, इसका जिम्मेदार आप सबको ना करार दिया जाए, जिसके लिए मीडिया भी पूरा तैयार बैठा हुआ है। लिहाजा 30 अप्रैल को ये एहतजाज भी मुलतवी किया हुई है में इस पर जो मजम्मत, लिहाजा 30 अप्रैल को ये एहतजाज भी मुलतवी किया जाता है। मगर ऐ नौजवानों, याद रखो, हमने सिर्फ एहतजाज को मुलतवी किया है, लेकिन हर गुस्ताख रसूल के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम शर्मिंदा हैं कि गुस्ताख अब भी भोंक रहे हैं और ये सबको पता है, ये सब हुकूमत की पुश्त पनाही पर हो रहा है। बहरकैफ मैं अपने बड़ों का अदब करते हुए उनके हुक्म पर
اور ڈپارٹمنٹ کی یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ وہ اس کو اریسٹ جلد سے جلد کرنے والے ہیں، ہم نے 30 اپریل 17 رمضان المبارک کے احتجاج کو ملتوی کیا۔ اس پروٹیسٹ کو ہم ملتوی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رائے کا احترام کریں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اس تاریخ کو موجود رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد دوبارہ قوت کے ساتھ اس خبیث اور مردود زمانہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہاں، ہمارے اس ملتوی کرنے پر اگر کوئی خبیث زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آواز مر گئی تو اس کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج صرف تمہارا وقت ہے، انشاءاللہ کل ہمارا دور آئے گا۔ آخر میں ان تمام علماء، مشائخ، سادات، حجاج کرام، خواتین اسلام، خصوصیت کے ساتھ علماء نیپال اور تنظیم علماء چھتیس گڑھ، مجلس علماء اہل سنت میسور، مجلس علماء راجستھان، علماء بنگال، ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات مجھ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا اور اپنی حمایتیں بھیجی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت میرے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب عاشقوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے چن لے اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور آپ ہی سب کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ علماء کی اور مشائخ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ عن قریب میں یہ ایک خصوصی اعلان کر رہا ہوں، عن قریب ہم ایک بہت بڑی تحریک لے کر میدان میں اترنے والے ہیں، جس میں ہزاروں علماء و مشائخ سرپرست ہوں گے اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوان خدام ہوں گے، اور مقصد صرف یہی ہوگا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، یا رسول اللہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے اس احتجاج کو 17 رمضان المبارک کے اور اپنے دلی جانے کے ارادے کو جو ملتوی کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو بار بار چھلنی کرنا چھوڑ دیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہوئی ہیں ان کے متعلق کچھ ضروری اعلانات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ کل بروز اتوار 25 اپریل کو ممبئی عظمیٰ کے اکابر علماء، مشائخ، سرکردہ شخصیات اور بڑی تنظیموں کے سرپرست حضرات کی ایک خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اسی طرح شمال ہند کے اور دلی کے موقر علماء کی مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ ممبئی کی اس میٹنگ میں فقیر بھی حاضر تھا، تو ان تمام علماء، مشائخ اور اکابرین کا متفقہ طور پر جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر آیا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول، مردود زمانہ، دجال زمانہ نرسنگ آنند اب تک مباحثے کی نہ پرمیشن لایا اور نہ ہی اس کی کوشش کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور دین اسلام کے سامنا کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتا۔ مگر پھر بھی ہم اپنے پرانے اعلان پر برقرار ہیں کہ جب بھی وہ پاکنڈی پرمیشن لے کر آئے گا، انشاءاللہ العزیز ہم مباحثے کے لیے حاضر رہیں گے۔ مگر فی الوقت پورے ہندوستان بھر میں کورونا مرض کا قہر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ دلی میں اور دیش کے اکثر حصوں میں لاک ڈاؤن کی استھتی ہے۔ لہذا علماء و مشائخ کے فیصلے کا ادب کرتے ہوئے اور کورونا کے مرض کی ابتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے، مزید یہ کہ پولیس پرشاسن کی طرف سے میرے لیے سختی کے ساتھ یہ پابندی لگانا کہ آپ دلی نہیں جا سکتے، ان تمام معاملات کی بنیاد پر
30 अप्रैल को दिल्ली जाने का इरादा मुलतवी किया जाता है, मगर जब हालात लॉकडाउन और कोरोना के सही हो जाएं और उस वक्त तक भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम दुगना कुव्वत और ताकत के साथ उस खबीस के खिलाफ फिर आवाज उठाएंगे। हाँ, ये बात याद रखें, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उलमा और अवाम जो 30 अप्रैल को दिल्ली जाने के लिए बेकरार थे, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि दिल्ली के और देश के खराब हालात के पेश नज़र आप अपने घरों में रहें। और 17 रमज़ानुल मुबारक को, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यौम फतह था, आज भी यौम फतह ही होगा। आप तमामी हजरात अपने अपने घरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज़मत और नामूस रिसालत की हिफाजत के खातिर अपने बच्चों की तरबियत फरमाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। अल्लाह ताला आप सबके जज्बों को सलामत रखे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर आपने जो जज्बा दिखाया उसको अल्लाह ताला बरकरार रखे। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जज्बे को जरूर कबूल फरमाएंगे। दूसरा ऐलान अवाम और नौजवानाने अहले सुन्नत के लिए ये है कि जिस तरह मैंने पिछले ऐलान में ये कहा था कि 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल को एहतजाजी तौर पर अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उसके मुतालिक भी अकाबिर उलमा सरकर्दा शख्सियात का ये फैसला आया है। चूंकि हिंदुस्तान भर में कोरोना मर्ज जिस शिद्दत से बढ़ रहा है, तकरीबन दिन में 3.5 लाख मरीजों की तादाद, और इसमें भी इजाफा होता जा रहा है, और फिर हालात ये भी कि उसको कंट्रोल करने में हमारी हुकूमत की नाकामी पर पूरी दुनिया भर में इस पर जो मजम्मत हो रही है, तो उलमा और मशाइख का ये फैसला आया है कि अभी अगर आप 30 तारीख को एहतजाजी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कोरोना और फैलाने के मामलात ये सब आपके सरों पर फोड़ ना दिया जाए, इसका जिम्मेदार आप सबको ना करार दिया जाए, जिसके लिए मीडिया भी पूरा तैयार बैठा हुआ है। लिहाजा 30 अप्रैल को ये एहतजाज भी मुलतवी किया जाता है। मगर ऐ नौजवानों, याद रखो, हमने सिर्फ एहतजाज को मुलतवी किया है, लेकिन हर गुस्ताख रसूल के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम शर्मिंदा हैं कि गुस्ताख अब भी भोंक रहे हैं, और ये सबको पता है, ये सब हुकूमत की पुश्त पनाही पर हो रहा है। बहरकैफ मैं अपने बड़ों का अदब करते हुए उनके हुक्म पर और डिपार्टमेंट की ये यकीन दहानी कराने के बाद कि वो उसको अरेस्ट जल्द से जल्द करने वाले हैं, हमने 30 अप्रैल 17 रमज़ानुल मुबारक के एहतजाज को मुलतवी किया। इस प्रोटेस्ट को हम मुलतवी कर रहे हैं, और नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि इस राय का एहतराम करें और आप अपने अपने घरों में इस तारीख को मौजूद रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत जल्द दोबारा क़ुव्वत के साथ इस खबीस और मरदूद ज़माना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, हमारे इस मुलतवी करने पर अगर कोई खबीस ज़माना ये समझता है कि हमारी आवाज़ मर गई, तो उसके लिए मेरा एक ही पैगाम है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज सिर्फ तुम्हारा वक्त है, इंशाअल्लाह कल हमारा दौर आएगा। आखिर में मैं उन तमाम उलमा, मशाइख, सादात, हुज्जाज किराम, ख़वातीन इस्लाम, खुसूसियत के साथ उलमा नेपाल और तंजीम उलमा छत्तीसगढ़, मजलिस उलमा अहले सुन्नत मैसूर, मजलिस उलमा राजस्थान, उलमा बंगाल, इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात मुझ फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखा और मेरे लिए दुआओं का एहतमाम किया और अपनी हिमायतें भेजी। और इतना ही नहीं बल्कि हमा वक्त मेरे साथ खड़े होने का उन्होंने मुझे यह हौसला दिया। अल्लाह ताला इन सब आशिकों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए चुन ले और अपनी शान के मुताबिक उन्हें अजर जजील अता फरमाए। और आप ही सबकी दुआओं की बरकत है, ये उलमा की और मशाइख की दुआओं की बरकत है कि अनकरीब हम
میں یہ ایک خصوصی اعلان کر رہا ہوں، ان قریب ہم ایک بہت بڑی تحریک لے کر میدان میں اترنے والے ہیں، جس میں ہزاروں علماء و مشائخ سرپرست ہوں گے اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوان خدام ہوں گے، اور مقصد صرف یہی ہوگا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، یا رسول اللہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے اس احتجاج کو 17 رمضان المبارک کے اور اپنے دلی جانے کے ارادے کو جو ملتوی کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو بار بار چھلنی کرنا چھوڑ دیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہوئی ہیں ان کے متعلق کچھ ضروری اعلانات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ کل بروز اتوار 25 اپریل کو ممبئی عظمیٰ کے اکابر علماء، مشائخ، سرکردہ شخصیات اور بڑی تنظیموں کے سرپرست حضرات کی ایک خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اسی طرح شمال ہند کے اور دلی کے موقر علماء کی مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ ممبئی کی اس میٹنگ میں فقیر بھی حاضر تھا، تو ان تمام علماء، مشائخ اور اکابرین کا متفق۔ میرے پیارے سبھی ہندو بھائیوں اور بہنوں، ممبئی کا ایک مفتی ہے جس کا نام ہے سلمان۔ یہ سلمان نام کا مفتی کہہ رہا ہے کہ پرم پوج گردیو یتی نرسمہانند جی مہاراج اگنی پریکشا کریں اس کے ساتھ دلی کے اندر۔ میں اس کا چیلنج کو سویکار کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ رام نومی کے دن تم آ جاؤ دلی کے میدان میں اور اگنی پریکشا کرتے ہیں، لیکن اگنی پریکشا کے پہلے کیا تم ہمارے ساتھ شاسترارتھ کرنا چاہو گے؟ ہمارے گرکل کے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ تم شاسترارتھ میں وجئی ہو کر کے دکھا دو، ہم خود اکیلے جائیں گے اگنی پریکشا کرنے اگر ہار گئے۔ تمہارا ہمت نہیں ہے کہ تم شاسترارتھ کر لو، ڈیبیٹ تم نہیں کرنا چاہ رہے، اگنی پریکشا لینا چاہ رہے تو آجا کر اگنی پریکشا۔ ہمارا ایک سنیاسی ہے، وہ اگنی میں جائیں گے، تو بھی اگنی میں جانا، پھر دیکھتے ہیں کون بچتا ہے، جو بچے گا وہ وجئی۔ چلے تیار رہنا، سلمان بھولنا مت۔ عزیزان گرامی وقار، چند روز قبل میری ایک تقریر میں نے نشر کیا تھا، ہندوستان کے امن و امان کو اور یہاں کی فضا کو خراب کرنے والے ایک پاکھنڈی گیدڑ سوامی نرسنگھانند کے خلاف، جس نے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کو نشانہ بنا کر بہت گندے الفاظ استعمال کیے، جس کو مسلمان تو کیا ایک سیکولر قسم کا ہندو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں، اس پاکھنڈی کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تجھے تیری باتوں پر اتنا یقین ہے، وشواس ہے، جو کچھ تو بول رہا ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو آ جا ایک میدان میں ہم سب کے سامنے آگ لگا کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں بھی داخل ہوں گا، تو بھی داخل ہو جا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ تیرا پاکھنڈ کہاں ہوگا اور ہمارا حق کہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میرے عزیزو، مسلسل 5 دنوں سے میری یہ للکار چلتی رہی۔ ہم نے آج سے تقریباً 5 دن پہلے اس پاکھنڈی پر جو سپرے مارا تھا، تو ایک کیڑا باہر نکل آیا ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا باہر نکل آیا، باقی اس گیدڑ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا، اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پھر آج بھی یہ تقریر اس چھوٹے کیڑے کے جواب کے لیے نہیں، اس پاکھنڈی کو دوبارہ چیلنج کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اس سے قبل والی تقریر میں بھی کہا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں چاہتے، امن و امان سے رہنے کی تلقین اسلام نے بھی ہمیں دی ہے، لیکن تم جو زہر پھیلا رہے ہو، اے میرے عزیزو، جس نے اپنے آپ کو مہنت کہا، سادھو کہا، سنت کہا، اس کی حیثیت پاکھنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔
وہ خود بلاत्कारी ہے, وہ خود گنڈا ہے, وہ خود دلال ہے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. کیا اس مہنت اور سادھو سے میں کہتا ہوں تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دین کے مقدس شخصیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو گے؟ میں نے آج تک ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے کبھی ایسے شبد استعمال نہیں کیا, اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے. میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں نے پچھلی تقریر میں بھی یا اس سے قبل بھی جو اسلام کے خلاف آئے میں صرف اسی کو نشانہ بناؤں گا. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں, آج میں 2 میسج نشر کروں گا. پہلا میسج ہندوؤں کے لیے, دوسرا میسج مسلمانوں کے لیے. ہندوؤں سے میں یہ گزارش کروں گا, میرا جو چیلنج ہے, میری جو تقریر ہے, وہ ہندوستان کے سارے دیش واسی ہندوؤں کے لیے نہیں ہے. جو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی امن و امان سے رہیں گے. میرا چیلنج صرف اس پاکھنڈ کے لیے ہے جو یہاں کے بھائی چارے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دین کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے. اس سے میں کہتا ہوں اگر تجھے کسی مسلمان سے تکلیف ہے تو ڈائریکٹ مسلمان کو جو کوسنا ہے کوس لے, مجھے جو بولنا ہے بول لے, لیکن میرے رسول پاک کی شان میں ایک جملہ بھی استعمال نہ کر, قرآن کے متعلق نہ کہہ. میں سارے ہندوؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا سارے پنڈتوں سے, سارے سنتوں سے, سارے مہنتوں سے, سارے سادھوؤں سے یہ چیلنج نہیں. جو اسلام کو غلط ٹھہراتا ہے, جو قرآن پاک کو غلط ٹھہراتا ہے, جو رسول پاک کو غلط کہتا ہے, وہ میرے چیلنج کے سامنے آئے. پہلا تو میں نے اسی گیدڑ اور پاکھنڈی کو کہا تھا کہ وہ سامنے آئے, اور دوسرا میرا میسج مسلمانوں کے لیے ہے. اے میرے عزیزوں, میں نے اس سے قبل بھی جو اپنی تقریر میں آواز دی ہے اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں ان کے سارے ڈیبیٹ سن کر کے, ان کے ساری باتیں سن کر کے. اس لیے آج ضروری ہو گیا تھا کہ میں مباہلے کا چیلنج دے دوں, اور سارے مسلمان الحمدللہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے. ہر جگہ سے مجھے سراہا گیا ہے, ہر خانقاہ سے الحمدللہ دعا آئی ہے, ہندوستان کی ہر سنی خانقاہ سے ہمارے لیے دعا آئی ہے, اور سب کی پشت پناہی رہے گی انشاءاللہ. اور میں سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہ جو کیڑے مکوڑے بیچ میں آئیں گے ان سے آپ پریشان نہ ہونا, ان سے آپ پریشان نہ ہونا. ہم نے جس کو للکارا ہے وہ گیدڑ ایک بار باہر تو آ جائے, وہ آ جائے, ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں. اب بہرحال مسلمانوں کے لیے میں نے جو میسج ریکارڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میں آج بھی اپنے اس مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں, آج بھی برقرار ہوں. وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی, لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھونک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے, وہی میرے سامنے آئے, جس سے میرا مقابلہ ہے وہی آئے. اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں, میں اپنا وقت اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں تو آج اپنی تقریر میں اس کا نام بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا, بس ایک کوئی چھچندر ہے شکل کا اور کوئی ابن بندر ہے, شاید اسی وزن پہ اس کا نام بھی ہے. کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے. ایک انٹلیکچوئل آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسی ہی ہے, بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان. بہرحال آ بھی گیا ہے تو, بڑی ہمت کر کے 5 دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا. اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کا چیلنج میں ایکسپٹ کرتا ہوں, پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی قاعرتا کو سمجھ لیں. اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترت کر لو, یعنی ڈیبیٹ کر لو, اس کے بعد اگنی پرکشا کریں گے. اچھا بچے سے تو ڈیبیٹ کروائے گا, میں تو پہلی بات کر رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے, اسی پاکھنڈی کو بلاؤ, جس میدان میں کہو, جس کمرے میں کہو, جہاں پر کہو, انشاءاللہ العزیز فقیر حاضر ہوگا. پہلے تو نے چیلنج کیا ہے شاسترت کی, یعنی ڈیبیٹ کی, اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. میری شرط ہے میں حاضر ہوں, شاسترت کرنا ہے, ڈیبیٹ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے. میری ایک شرط ہوگی, تو اپنی مقدس کتابیں لے کر کے بیٹھے گا, چاہے تمہاری مقدس کتابوں میں جو بھی آئیں ان میں سے پوری مقدس کتابیں تو ایک بیٹھک میں سنا کر کے مجھے دکھائے گا.
پہلے بغیر دیکھے تیری اپنی کتاب مجھے سنا کر کے دکھا, اور پھر انشاءاللہ اسی محفل میں پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنا کے دکھاؤں. اس کے بعد تمہارا شاسترت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا. میں اپنا قرآن بغیر دیکھے سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر والناس تک ایک مجلس میں سناؤں گا, اور تو جو شاسترت کے لیے آئے گا اپنی کتاب پہلے بغیر دیکھے سنا دے, اس کے بعد ہمارا ڈیبیٹ شروع ہوگا. یہ پہلا چیلنج تیرا. اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز اس کی طرف سے آیا ہے, اس کی طرف سے یعنی اس پاکھنڈی نرسنگانند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے, ایک کیڑا آیا ہے بہرحال, اور وہ ڈیبیٹ کی بات کرے چھوٹے سے بچے سے. خیر میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے, تاریخ دے دے اور میری یہ شرط قبول کر کے آ جا. میں میری کتاب سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, تیری اپنی کتاب پوری بغیر دیکھے تو سنا. دوسری بات, اگنی پریکشا کے لیے اگنی پریکشا دینے کی بات تو کر رہا ہے, اخیر میں یہ کیڑا کہتا ہے چچندر کہ ہمارا ایک سنیاسی آئے گا, ہمارا ایک سنیاسی آئے گا. کیوں؟ نرسنگانند کی کیا دھوتی گیلی ہو چکی ہے؟ وہ کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے؟ کوئی سنیاسی آئے گا تو کیا وہ اپنی مندر میں بیٹھ کر کے جو بھونکتا ہے اس کو کیا؟ اچھا میں یہ بات یہ بھی کہوں گا, یہ جو چچندر آیا ہے بڑی ہمت سے تو آ تو گیا 5 دن کے بعد, ذرا اور ہمت کر لے اور تیرے باپ کو منع کر کے میدان میں لے آ جا. تیرے باپ نرسنگانند کو منع کر کے لے کے آ جا. میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا, اس کے پھیلائے ہوئے یہ تمام فریب کو ہرگز آپ دھوکے میں مت لینا. اچھا تیسری ایک بات, اس نے چیلنج ایکسپٹ کرنے کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے دلی پہنچیں گے, رام لیلا پہنچیں گے, رام نومی کے دن پہنچیں گے. اب یہ تو بات سارے لوگوں کو, ہندوستان کے دیش واسیوں کو سب کو معلوم ہے. رام لیلا میں رام نومی کے دن ہوتا کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ گیدڑ ہمیشہ بھیڑ میں آتا ہے, اور میں نے تو 8 دن کی بات کہی تھی. رام نومی تو ابھی شاید تقریباً 21 تاریخ کو, ابھی کافی دن باقی ہیں. میں تو بہت بے قرار ہوں, جلدی سے آ جاؤ. ابھی 21 اپریل تک مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوگا. 3 دن باقی ہیں. میں نے 5 دن قبل چیلنج کیا تھا 8 دن کے اندر, تو 8 دن ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہے. 3 ہی دن کے اندر آ جا, یا تو پھر اسی کو ویڈیو میں آ کر کے کہنے کے لیے کہہ دے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں, رام لیلا میدان میں آؤں گا 3 دن کے اندر. صرف 3 دن کے اندر وہ ایکسپٹ کرے. اور رہی بات, آگ بھی تمہاری ہوگی, سب آگ تمہاری ہوگی. جس کی تم پرسوں سے پوجا کرتے آئے وہی آگ لے کر کے آؤ. آگ بھی تمہاری ہوگی, حکومت سے پرمیشن اور سارے انتظامات بھی تمہارے ہوں گے. اور رام لیلا میدان میں رام نومی کے دن نہیں, اس لیے کہ ہمیں بھولے بھالے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے. میں نے اپنی کسی عید کے دن تمہیں نہیں بلایا ہے, عام دن میں. ہاں ایک بات یاد رکھنا, یہ اگر مباہلہ ہوگا تو پرمیشن کے ساتھ پولیس ادھیکاری بھی ہوں گے, سرکاری افسران بھی ہوں گے, نیوز چینل کے سارے میڈیا کے اینکرز بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اہل سنت و جماعت اور صوفیاء و مشائخ کی ایک بڑی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ. تم کیا سمجھتے ہو جملے بازی کرتے ہیں ہم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایسے الفاظ اڑاتے ہیں؟ یہ بات میں قرآن عظیم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور مسلمانوں یاد رکھنا, اگر یہ مباہلہ ہو گیا, آگ میں چلا گیا, تو اے مسلمانوں اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی, میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی. اگر اللہ رب العزت کو یہ واضح کرنا ہوا, آگ میں داخل بھی ہوا, تو یہ صرف اور صرف اسلام کی حقانیت ہوگی, قرآن کی حقانیت ہوگی اور رسول پاک کی ہوگی, میری اپنی فضیلت کے لیے نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھ لینا, میں اپنی ناموری کے لیے ہرگز چیلنج نہیں کر رہا ہوں. اور پھر سنیاسی آئے گا تو یہ بات پہلے ہی سے کہہ دے, اس طرح کہ اگر مجھے بھیجنا ہوتا آگ میں کودنے کے لیے, میاں ہمارے ہاں ہر محرم کی 10ویں کو آگ میں لوگ کھیل جاتے ہیں. اگرچہ الگ بات ہے کہ میں اس پر کچھ تبصرہ آج نہیں کروں گا, عام نوجوان آگ میں کھیل جاتے ہیں. اگر مجھے چیلنج کرنا ہوتا تو میں دلی 1 لاکھ لوگوں کو آگ میں کودنے کے لیے کہتا. میں ہرگز یہ کسی اور پر ڈالنا نہیں چاہتا. میں اگر یہ چیلنج کرتا تو میرے اپنے دین میں الحمدللہ
آج بھی ہندوستان میں ایسے مقدس چہرے موجود ہیں جو آل رسول ہیں، سادات ہیں، اور ان کے چہروں میں اتنا دم ہے، الحمدللہ وہ ایک ان میں سے کوئی خانقاہ سے میدان میں آ جائے، وہیں حق و باطل کا انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہو جائے۔